मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जब भी मैंने ये सूरत शुरू की उस वक्त से एक मज़मून शुरू किया कि कुरान मजीद में चंद मज़ामीन ऐसे हैं, चंद बातें ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा बयान किया गया है, बहुत ज़्यादा उसको रिपीट किया गया है। जब हम कुरान पढ़ते थे, तालिब इल्म थे, जब हमने कुरान का अरबी ग्रामर सीखी और कुरान को कुरान की ज़बान में समझना शुरू किया, तो हमें बहुत ताज्जुब होता था कि अल्लाह एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से बार बार क्यों रिपीट करता है। एक दफ़ा अल्लाह ने बता दिया इस कायनात को अल्लाह ने बनाया है, एक दफ़ा बता देना काफ़ी है। अल्लाह ने बता दिया कि वो जो बनाने वाला है अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, एक दफ़ा बता दिया काफ़ी है। तीसरा मज़मून जो अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बयान किया कि भाई तुम मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी, हिसाब व किताब होगा, काफ़ी है। ये एक दफ़ा बता देना क्या है, काफ़ी है। एक फिर जो लोग नाफरमान होंगे उनके लिए जहन्नम है, और जो नेक लोग होंगे उनको जो बदला मिलेगा वो जन्नत की सूरत में मिलेगा। एक दफ़ा बयान कर देना काफ़ी है। मुझे याद है मेरे एक क्लास फेलो थे, मैंने उनसे भी इसका तज़किरा किया कि अल्लाह ताला बार बार इसी मज़मून को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिपीट करते हैं। अहकाम तो कुरान में बहुत थोड़े हैं, ऑर्डर्स जो है ना कि ये करो ये नहीं करो, ये बहुत थोड़े हैं। ज़्यादा ज़ोर तो इसी पे लगाया गया है। तो उन्होंने भी एक बात कही जो उस वक्त समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब वो समझ में आती है। उन्होंने तो ये कहा कि भाई ये कुरान गैर मुस्लिमों के लिए भी है, हम तो मुसलमान हैं ना, तो हमें ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा तो पहले से ईमान है कि इस कायनात को किसने बनाया, अल्लाह ने। बनाने वाला अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। मौत के बाद मर के ख़त्म नहीं होते, बल्कि दोबारा ज़िंदगी है, फिर जन्नत है या जहन्नम है। हम तो पैदा ही मुस्लिम सोसाइटी में हुए हैं, इसलिए हमें ये लग रहा है कि बार बार अल्लाह रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल इंसानियत को देखा जाए तो लोग कहाँ मानते हैं इस बात को। कितने लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं ऑटोमेटिकली बनी है, इवॉल्व होकर सब कुछ वजूद में आया है। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि अल्लाह के साथ शरीक हैं। ज़्यादातर तो मुशरिक हैं दुनिया में। किसी ने ईसा इब्न मरियम को शरीक किया, किसी ने बुतों को शरीक किया। एक खुदा को मानने वाले तो कम हैं। फिर जो एक खुदा को मानते हैं उनमें बहुत से हैं जो आखिरत के मुनकिर हैं, जो मानते ही नहीं कि आखिरत होगी, और बहुत से जो आखिरत को मानते हैं, वो जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट नहीं है उनका। उस वक्त उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, मैं थोड़ा बहुत मुतमईन हो गया, लेकिन मुझे ये लगा कि फिर ये मुसलमानों के लिए तो ये टॉपिक गोया कि बोरिंग हो गए ना, यानी फिर इसमें अट्रैक्शन गैर मुस्लिम के लिए तो हो गई, हमारे लिए क्या अट्रैक्शन है भाई। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, क्योंकि हम तो पहले से ही मानते हैं, तो हमारे लिए तो अट्रैक्शन की फिर कोई चीज रही नहीं। बार बार अल्लाह उसी मौजू को मुख्तलिफ अंदाज से, ये कुरान की बलागत है कि अंदाज एक नहीं है, हर दफा अंदाज पहले से मुख्तलिफ है। तो हमारे लिए तो भाई इसमें फिर अट्रैक्शन ना हुई ना। लेकिन अब जब मैं देखता हूं ना तो लगता है भाई जितना ये गैर मुस्लिमों के लिए है ना, उतना ही हमारे लिए भी है। मसला ये है कि हम ये मान तो लेते हैं कि एक अल्लाह है, कायनात खुद से नहीं बनी है बल्कि किसी ने बनाया है, मौत के बाद जिंदगी है, जन्नत भी जहन्नम भी मान तो लेते हैं, दिल से हम भी नहीं मानते।
عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماننا نہ ماننا کیا ہے، برابر ہے. مانتے تو صحابہ تھے. غزوہ احد میں جنگ ہو رہی تھی، لڑائی تھی اور لوگ شہید ہو رہے تھے. صحابی نے پوچھا میں اگر شہید ہوا تو کہاں جاؤں گا؟ نبی نے فرمایا جنت میں. تو کھجور کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کھانے کا زمانہ تو بڑا طویل ہے، جنت بالکل سامنے. تو یہ کھجور ختم کر کے میں جنت میں، ابھی کیوں نہیں چلے جاؤ بھائی؟ گئے اور شہید ہو گئے. یہ والا ماننا میں اور ہمارے والے ماننے میں کیا ہے؟ ہمیں جنت کا یقین ہے، دل میں نہیں اتری بھی. انہیں جنت گردن کٹوا رہی ہے ان سے، اور ہماری جنت ہمیں فجر کی نماز نہیں پڑھوا رہی. کیسے صبح پوستیوں کی طرح مسجد میں حاضری ہوتی ہے نا، ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر شریعت کے حکم میں گنجائش ہے، کوئی گنجائش ہے. کاروبار میں لوگ اتنا خون پیتے ہیں. او بھائی یہ جو مارکیٹنگ کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے نا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کہتے ہیں، بلاک چین بنا دیتے ہیں. یہ خرید و فروخت کا طریقہ ناجائز ہے. کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا؟ چھوڑا لوگوں نے، کر رہے ہیں، دے دنا دن پیسہ کما رہے ہیں. سود حرام ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اسلامی ملک میں سودی بینک چل کیسے رہے ہیں؟ حاجی نمازی ہی تو ہیں جو بینکوں کے مینیجر بنے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے بھائی آپ کہتے ہیں گورنمنٹ چلا رہی ہے. گورنمنٹ کیا پہیوں سے چلا رہی ہے؟ کیا بینکوں کے نیچے پہیے لگا کے دھکا دے کے چلا رہی ہے؟ لوگوں سے ہی تو چلا رہی ہے. اور یہ لوگ سارے بینکوں میں وہ ہیں جو 99% لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں. اور اس بینک کے حرام ہونے میں تو کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے اختلاف بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا ابے ان مولویوں میں اختلافات ایکچولی اتنے ہیں، اس کی سنیں کہ اس کی سنیں، کس کی سنیں؟ او بھائی سارے مسئلوں میں تھوڑی اختلافات ہیں. ہمارے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے، وہ بینک میں بڑی اچھی پوسٹ پر تھے. انہوں نے کہیں سے ادھر سے فتویٰ لیا نا کہ یہ بینک کی جاب کیسی ہے. انہوں نے کہا حرام ہے. یہاں سے فتویٰ آیا بنوری ٹاؤن کا کہ کیا ہے؟ حرام. انہوں نے کہا بھائی مولویوں کو کیا پتا. ادھر ادھر سے فتویٰ لیا، سب نے کہا حرام. انہوں نے کہا بھائی یہ انڈیا کے پاکستان کے مولوی لوگ ہیں، اصل میں تو اسلام عرب سے آیا ہے، عربوں سے جا کے فتویٰ لو. سعودی عرب سے فتویٰ لیا، انہوں نے بھی کہا حرام ہے. خود گئے سعودی عرب، انہوں نے کہا اصل تو جامع ازہر ہے بھائی. اصل کیا ہے؟ جامع ازہر ہے، صدیوں پرانی. وہاں سے فتویٰ لیا، وہاں سے بھی حرام. لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار کوئی بھی گنجائش نہیں دے رہا ہے یہ تو صحیح. بریلویوں سے فتویٰ لیا، انہوں نے بھی حرام. اہل حدیث سے فتویٰ لیا، انہوں نے بھی حرام. تو ایک آدمی نے چھوڑ دی نا، 99% تو نہیں چھوڑتے. ایک طرف اتنی وعیدیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لین دین نہیں چھوڑتے، اللہ رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو سکتی ہے بھائی؟ اعلان جنگ کا مطلب دشمن کا تو سب کچھ حلال ہوتا ہے. لیکن دے دنا دن بینک مینیجر کو آپ سمجھاؤ کہ بھائی یہ حرام ہے، کہہ رہے مجبوری میں کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں حرام مجبوری میں جائز ہو جاتا ہے. مجبوری کیا ہے بھائی؟ مجبوری میں لینڈ کروزر لے کے گھوم رہے ہیں مینیجر صاحب. شدید مجبوری ہے جس کی وجہ سے رکشے اور چنچی میں سفر. اللہ نے واقعی مجبوری میں حرام کو حلال کیا ہے. قرآن میں ہے کہ مجبوری میں حرام کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ حلال. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کہتے ہیں ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. مگر وہ تنگی اللہ نے بیان کی ہے. بھوک سے مرنے لگو، پیٹ کمر سے چپک جائے، جان بچانا مشکل ہو جائے، تو خنزیر کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا جان بچانے کے لیے، کہ جان بچاؤ، پہلے جان بچانا ضروری ہے. تو بینک کا مینیجر اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے بینک جاب چھوڑ دی تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، روٹی نہیں ملے گی، بھوک سے مر جاؤں گا میں. تو جب مرنے لگے گا تو کر لے بھائی. تو میں یعنی اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، میں کسی پہ ملامت نہیں کر رہا. ہم سب ایسے ہیں، باتیں ہماری بہت بڑی بڑی ہیں، منہ سے ہم سب بولتے ہیں جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان،
اللہ پر ایمان. لیکن جو ایمان کا تقاضا ہے, جو جنت پہ یقین رکھتا ہے, اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم لوگوں کا عمل ہے. وہ تو صحابہ اس پہ پورے اترتے تھے بس, اس معیار پہ. تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کا بنانا ضروری ہے, اس کا دل کے اندر اتر جانا ضروری ہے کہ کائنات بنی نہیں ہے, بنایا ہے کسی نے. بنانے والا ایک اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. شرک کتنا ہے ہمارے مسلمانوں میں, اللہ بار بار شرک کو حرام کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں یار بار بار اللہ ایک ہی موضوع کو ریپیٹ کر رہے ہیں, ایک دفعہ بتا دینا کافی تھا. لیکن مشرک مسلمانوں میں اتنے ہو گئے ہیں, یعنی مسلمان سے مراد من حیث القوم جس کو مسلم کہا جاتا ہے, ان میں اتنے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ تو نے جتنا شرک پہ رد کیا, تجھے تو اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا, اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا. بہانے سے کوئی نہ کوئی شرک لے آتے ہیں. تو شرک کو دیکھ لو آپ, پھر آخرت پر یقین کا حال دیکھ لو. موت کے وقت بھی اب لوگ یعنی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے نا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا, انسان کا بچہ بن جاتا تھا, یار اللہ کی طرف سے اب تو بھائی ایک علامت آ گئی ہے بیٹا, اب سدھر جاؤ, انسان بن جاؤ. پہلے ہم نے دیکھا تھا لوگوں کو ایک بیماری آئی بڑی, نکلے توبہ طائب کر کے, اللہ تو نے جھٹکا دے دیا, اب میں انسان کا بچہ بنوں گا. نمازیں شروع کر دیتا تھا, داڑھی بھی رکھ لیتے تھے, اور بس بھائی اب بہت بدماشی. اب 3 اٹیک ہو چکے ہیں. جیسے ہی آپریشن میں ہوش آتا ہے نا, تو سب سے پہلے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہوش آتا ہے نا تو پوچھتا ہے اور بھائی کیا چل رہا ہے کرکٹ میں, کون جیتا, کون آ رہا, کیا چل رہا ہے بھائی, ذرا اسکور بتا یار, میں تھوڑا دیر کے لیے, اصل میں ایکچولی وہ ٹیکا لگا دیا تھا, بے ہوش ہو گیا تھا, مجھے بھی اسکورنگ کا. یعنی جو آپ کی ترجیحات تھیں وہ ترجیحات ہی بدل گئی ہے. وہی شاعر کا ایک شعر ہے نا, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, قدم روز بروز قبر کی طرف. تو یہ جو قرآن نے مضامین بیان کیے ہیں, یہ جتنے اہم کافروں کے لیے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کی اہمیت مسلمانوں کے لیے. تو قرآن ان ٹاپکس کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے, بہت زیادہ اٹھاتا ہے, اس لیے کہ وہ صرف غیر مسلموں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے, عملی زندگی میں ہم اللہ کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے, لیکن ذرا سا کوئی عامل ہمیں کسی اور چیز پہ ڈال دے نا تو ہم اس پہ لگ جاتے ہیں. زبان سے ہم کہتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں, عمل سے لگتا ہے آخرت کو نہیں مانتے. تو دنیا کی اتنی ٹینشن لے رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہا. وہ سمجھ رہا ہے مرنے کے بعد میں زندگی کیا ہو جائے گی. مجھے ایک بات بتاؤ, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بتایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنت برحق ہے, ہم اللہ کو کچھ دیں گے تو اللہ آخرت میں بڑھا چڑھا کے دے گا. حضرت ابو طلحہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے یہ فرمایا میرا پورا باغ صدقہ. یار کہ کسی میں جگر ہے آج, باغ سورس آف انکم تھا, سمجھ رہے ہو, پراپرٹی تھی. کیا تھی پراپرٹی؟ صدقہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں, خربوں کی جائیدادیں ہیں تو چلو ایک پلاٹ مدرسہ کے لیے 120 گز کا, وہ تو کر لیتے ہیں. جن کی پراپرٹی اتنی سی ہو وہ اتنا بڑا باغ آ کے صدقہ کر رہے ہو. تو نبی نے کیا فرمایا, بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح. فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے. اور ہمارے نبی کا بھی آخرت پر ایمان تھا نا. ظاہر ہے آپ تو ایمان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے. ہمارے نبی نے بھی ان کو حکم کیا دیا, اپنے چچا بھائیوں کو دے دو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی بندہ میرا مرید ہو, ابو طلحہ انصاری نبی کے لیے میدان میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ تو جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو وہ پیر و مرشد کو ہدیہ دینے پہ راضی نہیں ہوگا.
یار مجھے ایک بات بتاؤ, میرا ایک مرید ہے, مجھے پتا ہے میں اس کو بولوں یہ رات ہے دن نہیں ہے, وہ مان لے گا, اتنی عقیدت ہے اس کے دل میں. میں اس کو بولوں یہ دن ہے رات نہیں ہے, یہ مان لے گا. میں اس کو بولوں جا وہاں گردن کٹا کے آ جا, یہ کٹا دے گا. اس کو مجھ پر اتنا یقین ہے. آپ بتاؤ میں اگر اسے اپنے لیے کیش کرانا چاہوں کتنی آسانی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ڈالر کی بریف کیس بھر کے لایا میرے پاس. مرید ایسا ہے کہ میں جو بولوں وہ ایمان لا چکے. صحابہ تو ایمان لا چکے تھے نا نبی پر. جس کو نبی کہہ دیا اس کا مطلب نبی نے اگر کہہ دیا نا دن نہیں ہے رات ہے, تو دن کو کیا ماننا پڑے گا؟ رات ماننا پڑے گا. اتنی عقیدت ان کے دلوں میں. اب بتاؤ میرے کسی مرید کے دل میں میری اتنی عقیدت ہو, اور میں میرے گھر بھی زیادہ ہوں اور کھانے کو روٹی بھی نہ ہو. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں اور گھر میں 40 دن فاقے, یہی تھا نا. فرض کرو میری کنڈیشن یہ ہو کہ میرے گھر میں 4 ہیں اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں, کھانے کو دھیلے کا نہیں ہے میرے پاس. میرے پاس ایک میرا مرید آتا ہے جو میرے کہنے سے دن کو رات اور رات کو دن کہہ دیتا ہے. میں اس کو بولوں جا ٹرک کے نیچے آ جا, مار لے اپنے آپ کو, قتل کر دے, وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. میں اس کو بولوں جا فلاں جگہ جا کے گردن کاٹ دے, وہ اس کے لیے تیار ہے. اب وہ ڈالر کی پوری بریف کیس بھر کے لایا اور کہنے لگا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بہترین مال اللہ کی راہ میں نکالو, تو آپ بتائیں میں کیا کروں, آپ کی خدمت میں, آپ کے حوالے, آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. میرے دل میں ذرا سی بھی لالچ ہوگی نا, اور مجھے اپنی باتوں پہ خود اگر مجھے یقین نہیں ہوگا, میں جنت کے فضائل صبح شام سنا رہا ہوں گا, لیکن میرے دل میں ذرا سا چور ہوگا, پتہ نہیں یار ہے بھی کہ نہیں. یار میں ان کو بتا تو رہا ہوں کہ جنت بہت زبردست چیز ہے, ایسا نہ ہو کہ ذرا سا بھی چور ہوگا نا میرے دل میں, میں کہوں گا یار پیسے کمانے کا اس سے بہتر آپشن مجھے اب دوبارہ نہیں. میں کہوں گا بھائی مجھے دے دو, کیونکہ شیخ و مرشد کو پیسے دینے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. جبکہ شیخ و مرشد کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں, اور شیخ و مرشد جو ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہو, اس پہ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے نا, او ہو کہیں بھی نہیں. اور مجھے یقین ہے پوری بریف کیس پکڑا کے چلا جائے گا, پوچھے گا بھی نہیں. لیکن اگر ایسے موقع پہ میں اسے کہہ رہا ہوں, میرے دل میں آتا ہے کہ یار جتنا اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے اتنا ہی میرے لیے بھی. مجھے اللہ نے اس کا رہبر بنا کے بھیجا ہے, اور قرآن بار بار رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے. تو آج بہترین موقع ہے کہ اس کو میں رشتہ داری جوڑنا سکھا دوں. تو میں کہوں گا اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو جا کے, تاکہ تمہیں پتہ چلے اسلام میں رشتوں کی کتنی ویلیو ہے. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال میں انقلاب دنیا میں لے کر آئے ہیں نا, یہ سیرت تھی نبی کی, جس کو دیکھ کے صحابہ کرام نے ایسی آگ بھری ہے, ان کو یقین آ گیا کہ واقعی جنت برحق ہے. اس لیے کہ جو جنت کے فضائل سنا رہا ہے وہ جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہے, اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا تمہیں نہیں ہو سکتا. آج جو لیڈر ہے نا, لیڈر جو پیر و مرشد بنا بیٹھا ہوتا ہے, مریدوں کو پتا ہوتا ہے سب سے زیادہ دنیا کی محبت اسی کمبخت کے دل میں ہے. ہمارے ٹکڑوں پہ تو چل رہا ہے یہ سارا, تبھی ہر بیان میں مرید پیر پہ خرچ کرنے کے فضائل آ رہے ہوتے ہیں. بعض تو ایسے پیر ہے, میں نے کسی مرید کو بھیج دیا ان بزرگ سے جا کے بیعت ہو جاؤ, وہ 2 نمبر پیر. مجھے کیا پتا تھا, میں سمجھتا بھائی ماشاءاللہ بڑے نیک. وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنے پہ خرچ کرنے کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. بندہ میرے گھر میں بھیجتے ہیں کہ یار کو پیسے نہیں بھیجے تم نے, پیر صاحب کو ہدیہ دیا کرو, اس کا بہت کیا ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. میں نے کہا عجیب و غریب قسم کا پیر آیا یار. کیا ظرف تھا سید الانبیاء کا بھائی, اتنا بہترین موقع ہے, پورا باغ لے کر آیا. آپ کہتے تھے نا مجھے دے دو, فرمایا اپنے چچازاد بھائیوں کو دے دو. یہ چیزیں صحابہ اپنی, خدا کی قسم یہ ہے ہماری پیغمبر کی سیرت کا اصل پہلو, یہ اصل پہلو ہے, یہ ہے آپ کی نبوت کے اصل دلائل, آپ کی بے داغ سیرت, یہ ہے بے داغ سیرت. تو لیڈر جب خود قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر قوم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. قوم دیکھ لیتی ہے کہ لیڈر جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلے ہی چینج ہو جاتے ہیں, دوسرے کا مسئلہ ہو تو الگ ہی حساب کتاب ہوتا ہے. تو پھر کون کو, آج کل کے لیڈروں میں یہی تو ہے. آج کل کے جو ہمارے جو جس قسم کے ڈیزائن والے لیڈر چل رہے ہیں ان میں کیا ہے, قربانی نہیں ہے بھائی, قربانی نہیں ہے. تو کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت پر ایمان. غزوہ احد میں جب صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں, کیسا حملہ ہوا ہوگا نا کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, لیڈر کے قدم نہیں اکھڑے.
اور آپ کے دانتوں پہ پتھر آ کے لگ رہے ہیں, دانت مبارک آپ کے ٹوٹ گئے. تو صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی جو یہ جنت کی باتیں کر رہے ہیں نا, اگر ان کا مقصد دنیا ہوتا, معاذ اللہ جھوٹ بولا ہوتا انہوں نے, تو آج یہ میدان میں اکیلے نہ ڈٹتے. کیونکہ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا, تو پھر دنیا ہی جب جا رہی ہے بھائی, قتل ہی ہو رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ. اور یہی حکمت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا. اگر آپ دولت کو اختیار کر لیتے, وہ بھی جائز تھا, سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت نہیں تھی کیا, ہمارے نبی نے غربت کو اس لیے اختیار کیا کہ آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی نے اپنی طرف اعتراضات کی جو انگلیاں تھیں نا, جو آپ کی طرف اٹھ سکتی تھیں, ان تمام اٹھنے والی انگلیوں کا راستہ بند کر دیا. ایسی سیرت کے کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے آپ کے اوپر کسی بھی طرح سے. ورنہ آپ دولت بھی تو رکھ سکتے تھے, اللہ نے اختیار دیا تھا آپ کو, اور جائز بھی تھا. صحابہ کرام نے دولت نہیں رکھی, دولت بری چیز ہوتی تو ہمارے نبی صحابہ کو رکھنے دیتے, خود نہیں رکھی. فرمایا فاقوں میں ہی رہوں گا میں, تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ سارا معاذ اللہ آپ نے سیٹ اپ بنایا تھا دنیا کمانے کے لیے. نہ بھائی, ہمارے نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے اس میں دنیا کی محبت کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک اور میں مثال دے کے, ابھی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے, بس جلدی سے مثال دے دوں. آپ مجھے بتاؤ, میں اگر کہیں پڑا ہوا ہوں غربت میں, میرے مریدین آئیں اور دیکھیں کہ استاد جی کو تو ہم سمجھتے تھے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, میں سمجھتے تھے ریوو میں گھوم رہے ہیں, اور یہ آج استاد جی کے گھر میں آئے تو نہ بیٹھنے کے لیے صوفہ, نہ چارپائی, کھجور کی چٹائی پہ استاذ محترم بنیان پہن کے لیٹے ہوئے ہیں, اور استاد جی کے جسم پہ اتنے نشانات, پیر و مرشد کے جسم پہ. تو میرا کوئی مرید آئے اور کہے ہائے استاد جی آپ کی یہ حالت, تو میں کیا کہوں گا, بہترین موقع ملا ہے, مرید بھی کروڑ پتی ہو. میں کہوں گا یار, میرا حصہ ہی ہوگا, کیا کریں یار, بس اصل میں بس اسی میں خوش ہیں, اللہ نے دیا ہوا ہے, کیا کہ لوگوں کے سامنے بات تو نہیں پھیلائیں گے نا. مانگنے کا پھر یہ اسٹائل ہوگا نا کہ یار اب آپ دیکھو, اب میں کیا, میں بھیک مانگوں, بس ہے جو ہے, مجبور ہے. تو وہ لے گڈی نکال کے دے گا, اچھا مجھے تو پتا چل گیا, یہ رکھیں آپ, یہی ہوگا نا. ہمارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حضرت عمر نے جب نبی کو دیکھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کہ عمر میں لوگوں کو اپنی حالت کیا بتاؤں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے, مجبوری میں اب گزارا کر رہے ہیں, میں لوگوں کو منع کرتا ہوں بھیک نہ مانگو, لوگوں کے سے ہاتھ نہ پھیلاؤ, اللہ سے مانگو. تو میں اب کیا, میں بھی تو اب اللہ سے مانگوں گا. تو حضرت عمر جاتے, ابو بکر عثمان کو لے کے آتے, بھائی اب تعاون کریں. نبی نے کیا فرمایا, فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا, ہے بھائی تو میری اس حالت پہ ترس کھا رہا ہے, کیا تجھے پتہ نہیں ہے دنیا مسافر خانہ ہے؟ یعنی اب تک میری تربیت سے اتنا بھی تو متاثر نہیں ہوئے ہیں بھائی. ایک بات کب سے سمجھا رہا ہوں, مسافر خانہ ہے, مر کے یہاں سے جانا ہے, تو عمر تجھ میں تو مجھے پہ ترس کیوں آ رہا ہے؟ آخرت ہے بھائی ہمارے لیے. اگر یہ سوچ کے ترس کھاتا ہے کہ کتنی آزمائشیں نبی پر آئیں گی, سمجھ میں آتا ہے بھائی, اس پہ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اس پہ تم مجھ پہ ترس کھا رہے ہو. عمر تجھ سے یہ توقع نہیں تھی. یہ اس کی علامت ہے کہ بھائی جو پیغام لے کر آئے ہیں نا اس پہ قائم ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.